बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब तूस, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 20। साथ साथ बताती चलूँ कि हम पहले से जो आगाज़ कर चुके थे वो मेन टॉपिक है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तालीफ़ात, और इन तालीफ़ात के हवाले से हमने रिसाला जामे शरिया को अच्छी तरह से जान लिया कि उसमें हमें क्या कुछ इल्म हम तक पहुँचेगा। और उसके बाद जो लास्ट हमने अपनी रिकॉर्डिंग में नशिस्त में जिस रिसाले को पढ़ने का आगाज़ किया था वो है हेडिंग को आगाज़ किया था, उसमें रिसाले ज़हबिया के बारे में तफसीलात हम जान रहे हैं। आइए, हम पहुँचे थे जिस हेडिंग तक, वो है ब्रेन के बारे में लिखा है कि दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये भी बता दूं कि पेज 336 पे हम आगाज़ कर रहे हैं। ब्रेन के बारे में लिखा है कि दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैरान कुन अजीम मखलूक है। जिस्म की हिफाजत व निगरानी की मसूलियत इसके पास है। ये जिस्म को कंट्रोल करता है, जिस्म की हरकत व सकनात इसके ज़रिए मुमकिन है। इसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को ये खसूसियत अता की है और उसे इसके ज़रिए बाकी तमाम मखलूक पर शरफ व फजल बख्शा है। दिमाग इंसानी दुनिया अजायबात में से एक अजूबा है। ये वो तख्लीक़ परवरदिगार है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये इतनी वसअत रखता है कि इसमें कायनात के तमाम उलूम समा सकते हैं। इसके अंदर जिस इल्म को इंदराज यानी कि फीड किया जाए, ये उसे महफूज रखता है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि पाक है वो ज़ात के जिसने उसे बनाया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आ गए हैं, लिखा है जानवरों के जिस्म में ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल दिमाग के कंट्रोल में होते हैं। दिमाग की साख्त उस किरदार को अदा करने की मुनासबत से ही होती है। पेज 337। दिमाग हड्डियों से बनी एक क्रैनियम, काफ रे ये नून ये मीम, और इसके बारे में ब्रैकेट में लिखा है सर की हड्डी, जो कि खोपड़ी का एक हिस्सा है, उसके अंदर होता है। क्रेनियम के अंदर 3 तहें दिमाग को ढांपती हैं जिन्हें मेनिनजीज, इसके बारे में मेनिनजीज के बारे में ब्रैकेट में लिखा है दिमागी गिलाफ। फिर कहते हैं कि मेनिनजीज दिमाग की हिफाजत करती है और अपनी कैपिलरीज के ज़रिए दिमाग के टिश्यूज़ को ग़िज़ा और ऑक्सीजन भी मुहैया करती है। दिमाग के अंदर फ्लूइड से भरे वेंट्रिकल्स लिखा है, और जिसके बारे में लिखा है ब्रैकेट में खोपड़ी। सामीन, मैं साथ साथ बताती चलूँ कि जो अल्फाज इंग्लिश के जब उर्दू में लिखे जाते हैं तो उनको पढ़ने में कुछ गलती हो सकती है, ये ज़हन में रखिएगा, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ हिजे भी करके बता दूँ। तो इसमें लिखा है कि दिमाग के अंदर फ्लूइड से भरे वाव नून टे रे ये काफ लाम जे वेंट्रिकल्स, और ब्रैकेट में लिखा है खोपड़ी होते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रैकेट में इसके बारे में लिखा है हराम मग़ज़ के अंदर मौजूद सेंट्रल कैनाल, ब्रैकेट में लिखा है नाली, से मुंसलिक होते हैं। वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल में मौजूद फ्लूइड को श्री प्रोस्पाइनल सीन रे ये छोटी ये बे रे वाओ श्री ब्रोस्पाइनल बे रे वाओ सीन पे अलिफ हमजा नून लाम श्री ब्रोस्पाइनल फ्लूइड CS कहते हैं। और इसके बारे में हाशिए में लिखा है दिमाग और हराम मग़ज़ के दरमियान सयाल मादा। फिर हेडिंग है दिमाग के हिस्से, आइए जानते हैं। लिखा है इंसान और दूसरे वर्टिब्रेट्स के दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। वर्टिब्रेट्स के बारे में लिखा है रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवर। अच्छा, ये 3 बड़े हिस्से होते हैं। तीनों हिस्सों के नाम लिखे हैं फोर ब्रेन, फे वाओ रे बे रे ये नून फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, हे अलिफ हमजा नून डाल हाइंड ब्रेन। ये 3 हिस्से हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है तकसीम दर तकसीम। नंबर 1 पे लिखा है फोर ब्रेन। आइए फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इंसान में ये सबसे तरक्की याफ्ता हिस्सा है। फिर उसकी तकसीम है और वो दर्ज झैल है। सबसे पहले नंबर लिखा है थैलेमस। थैलेमस के बारे में लिखा है थे ये लाम बड़िए और मीम सीन थैलेमस। ये हिस्सा सेरेब्रम सीन ये रे बे रे मीम सेरेब्रम से थोड़ा सा नीचे वाक़ है। ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान हिस्सों के माबैन राब्ते का मरकज़ है। ये सेरेब्रम की तरफ जाने वाली सेंसरी
میں ہجے کرتی ہوں. سین یہ نون سے رے چھوٹی ہے اور نون رے واو الف میم پہ لام زے. اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ سوائے ناک سے آنے والی، بس یہ لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جانے والی سینسری نرومپلز کو وصول کر کے انہیں تبدیل بھی کرتا ہے. پیج 338. تھیلیمس درد کے احساس اور حس سے آگاہی یعنی سونے جاگنے کی حس کا بھی ذمہ دار ہے، یعنی یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کانشینسنس. پھر اس کے بعد یہاں نمبر 2 ہے ہائپو تھیلیمس. ہے الف حمزہ پے واو ہائپو تھے یہ لام بڑی ہے میم سین ہائپو تھیلیمس. اس میں لکھا ہے کہ یہ حصہ مڈ برین ہے، اوپر اور تھیلیمس سے نیچے واقع ہوتا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ انسان میں اس کا سائز تقریباً بادام کے برابر ہے. اس کے اہم کاموں میں سے اہم کام نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم میں تعلق بنانا ہے. یہ پکچری گلینڈ یہ اب لکھا ہے پکچری نہیں بلکہ اب میں ہجے کرتی ہوں. پے چے واو ٹے رے چھوٹی ہے. پچیورری گلینڈ کے سیکریشنز کو سین یہ کاف رے یہ شین نون زے سیکریشنز کو کنٹرول کرتا ہے. ہائپو تھیلیمس غصہ، درد، خوشی اور غم جیسے احساسات کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اب تیسرے نمبر پہ لکھا ہے سیریبرم. سین یہ رے چھوٹی ہے اور بے رے میم سیریبرم. یہ خود بریم کا بے رے یہ میم بریم کا حصہ کا سب سے بڑا حصہ ہے. یہ سین کاف یہ لام چھوٹی ہے اسکیلی ٹیلملز. ٹے یہ لام میم سین لام زے اسکیلی ٹیل مسلز سوچ بچار ذہانت اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے دو حصے ہیں. پھر آگے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ سیریبل ہیمیسفیئرز. سین یہ رے چھوٹی ہے بے رے لام ہے یہ میم چھوٹی ہے سین فے یہ رے زے سیریبرل ہیمیسفیئر. لکھا ہے کہ سیریبرل ہیمیسفیئر اگلے حصے اول فیکٹری ببلز یعنی آل فیکٹری الف واولام آل فیکٹری ببلز الف واولام فیکٹری ببلز کی تو آسان ہجے کہلاتے ہیں جو الف واولام جو آل فیکٹری نروس سے ایمپلز وصول کرتے ہیں اور سونگنے کی حس پیدا کرتے ہیں. سیریبرل ہیمیسفیئرز سین فے یہ رے زے کی بالائی تہ گرے میٹر کی بنی ہوتی ہے. گرے میٹر سے مراد نروس سسٹم کا ایسا مواد ہے جو سیل باڈیز اور مائلن کے بغیر ایگزائنز الف یہ گاف زے الف حمزہ الف یہ گاف زے الف نون زے ایگزانز پر مشتمل ہو. سیریبرل ہیمیسفیئرز کی نچلی تہ وائٹ میٹر واو الف حمزہ ٹے میم یہ ٹیرے وائٹ میٹر کی بنی ہوتی ہے. وائٹ میٹر نروس سسٹم کا ایسا مواد ہے جو مائلن لگے ایگزائنز پر مشتمل ہے. سیریبرل کا کارٹیکس کا سطحی رقبہ زیادہ ہوتا ہے اور کھوپڑی میں سمانے کے لیے اس کی تہیں لگی ہوتی ہیں. اس میں 4 لوبز لام واو بے زے ہوتے ہیں. ان کی تقسیم درج ذیل ہے. یہاں پہ جو تقسیم دی گئی ہے وہ 4 حصوں میں ہے کہ سب سے پہلے ہے فرنٹل کے لیے لکھا ہے فیرے نون ٹے لام. یہ حرکی افعال کو کنٹرول کرتا ہے. اور پھر لکھا ہے ساتھ ہی کہ اسکیلٹل مسلز کے ارادی کنٹرول کی اجازت دیتا ہے اور بولنے کے دوران ہونے والی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے پیرائٹل پے یہ رے الف حمزہ ٹے لام. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جلد سے معلومات حاصل کرنے والی سینسری علاقے رکھتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے آکسیپائٹل الف مد آ کاف سین چھوٹی ہے اور پے ٹے یہ لام. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بصری معلومات کو وصول کر کے ان کا تجزیہ کرتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے
टे ये मीम पे वाव रे लाम, ये सुनने और सूंघने की हिस्सों से ताल्लुक़ रखता है। हम आ गए पेज 339 पे। अब हमने पहले जो इससे पहले अभी तक जो मेन हेडिंग में हम पढ़ रहे थे वो था तकसीम जो की गई थी फोर ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, और अब मिड ब्रेन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि दिमाग का ये हिस्सा हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान मौजूद है और इन दोनों के दरमियान राब्ता कायम करता है। ये हिस्सा सेंसरी मालूमात वसूल करता है और उन्हें फोर ब्रेन के मुताल्लिक़ा हिस्से में भेज देता है। मिड ब्रेन समात के चंद फौरी रद्द-ए-अमल को और जिस्म की मजमूई पोजीशन को भी कंट्रोल करता है। और अब तीसरे नंबर पे लिखा है हाइंड ब्रेन। ये हिस्सा तीसरे बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसमें अलिफ बे करके दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है अलिफ, इसमें है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मीम ये डाल वाव लाम अलिफ और अलिफ पे पेश है, फिर अलिफ वाव बे लाम अलिफ ऑब्लोंग नून गाफ ये टे अलिफ ऑब्लोंगाटा। तो इसमें इसके बारे में लिखा है कि ये हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ये सांस लेने, दिल की धड़कन की रफ्तार और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये कै, खांसी, छींक वगैरह को भी कंट्रोल करता है कि जो मालूमात स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग के बकिया हिस्सों के दरमियान गुजरती हैं, मेडुला और प्लैंगीटा से गुजर कर ही जाती हैं। अलिफ ये पढ़ लिया हमने। फिर बे पे लिखा है सेरिबलम, सीन ये रे छोटी है और बे बेज़बर है, बे लाम मीम सेरिबलम। ये हिस्सा मेडोला से पीछे है और मसल्स की हरकत में रब्त और हम आहंगी रखता है। और अब हमने अलिफ और बे पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं जीम। यहाँ पर जीम पर लिखा है पॉन्स पे अलिफ नून जे। ये हिस्सा मेडोला के ऊपर मौजूद है। ये सांस को कंट्रोल करने में मेडोला की मदद करता है। ये सेरिबलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान राब्ते का काम भी करता है। अब अलिफ बे जीम के बाद दाल है स्पाइनल कॉर्ड, सीन पे अलिफ हमजा नून लाम कॉर्ड काफ अलिफ रे डाल। ये दरअसल नर्व्स का एक नाली नुमा बंडल है। उसका आगाज़ ब्रेन स्टीम बे रे ये नून और सीन टे ये मीम स्टीम से होता है और ये कमर के निचले हिस्से तक जाता है। दिमाग की तरह स्पाइनल कॉर्ड पर भी मेनिंजीज मीम ये नून नून जीम ये जे मेनिंजीज का गिलाफ होता है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द मौजूद है और वो उसकी हिफाजत करती है। स्पाइनल कॉर्ड का मरकज़ी हिस्सा तितली की शक्ल है और ये एक सेंट्रल कैनाल के गिर्द मौजूद है। इसका मरकज़ी हिस्सा ग्रे मीटर का बना हुआ है। इसके दो अहम काम हैं। ये जिस्म के हिस्सों के दरमियान राब्ते का काम करता है, ये एक कोऑर्डिनेटर का काम भी करती है और चंद सादा रिफ्लेक्सेस की जिम्मेदारी है। अलमुख्तसर खालिक की ये वो इजाद है कि जिससे उसकी अजमत याद आती है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है इजाफा मिन अल मुतरज्जिम। और हम आ गए हैं पेज 340 पर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है हाथ और पाँव। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसमें इंसानी में 2 हाथ और 2 पाँव रखे हैं, उनकी मदद से इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। हाथों की मदद से खुर्दनोश का काम करता है, उनसे किताबत करता है, इमारतें बनाता है और दूसरे हज़ारों काम करता है। ये दिमाग के इशारे पर हरकत में आते हैं। इस तरह दोनों पाँव में जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, अगर ये दोनों नेमतें न होती तो इंसान बेकार होकर रह जाता। जी हाँ, खालिक अजीम की ज़ात तैयब व ताहिर है। नेक्स्ट हेडिंग है कान, जिसमें इंसानी में हर उज़ू अपनी जगह अजीब है। इस तरह आला समात कान भी अपनी तख्लीक के एतबार से अजूबा कुदरत है। हमारे कान न सिर्फ हमें सुनने में मदद देते हैं बल्कि हमारे जिस्म का तवाज़ुन भी कायम रखते हैं। कान के 3 बड़े हिस्से हैं, यानी बैरूनी, दरमियानी और अंदरूनी। नंबर 1 बैरूनी यानी कि एक्सटर्नल ईयर। बैरूनी कान के 3 हिस्से हैं। अब यहाँ पे है पिन्ना, पे नून अलिफ और उस पर तशदीद है, PINNA। फिर है ऑडिटरी कैनाल, अलिफ मद आ डाल ये टेरे छोटिए और कैनाल AUDITORY ऑडिटरी कैनाल। और एयर ड्रम EARDRUM, अलिफ ये रे डाल रे में एयर ड्रम है। पन्ना एक बैरूनी चौड़ा हिस्सा है। पन्ना यानी कि जो हमने पढ़ा PINN पिन्ना। पिन्ना एक बैरूनी चौड़ा हिस्सा है को कॉर्ट्रेज का बना हुआ है और जिल्द से ढांपा हुआ है। ये हिस्सा आवाज़ की लहरों को ऑडिटरी कैनाल की तरफ
آڈیٹری کینال کی طرف بھیجتا ہے۔ آڈیٹری کینال کی دیواروں میں مخصوص گلینڈز ہیں کہ جو ویکس پیدا کرتے ہیں، اور آڈیٹری کینال میں موجود بال اور ویکس چھوٹے حشرات، جراثیموں اور مٹی کے ذرات سے کان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آڈیٹری کینال میں درجہ حرارت اور نمی برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ آڈیٹری کینال کے آگے ایئر ڈرم ہوتا ہے۔ یہ ایک میمبرین ہے جو بیرونی اور درمیانی کان کو علیحدہ کرتی ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 341 پر، اور یہاں پر ہے نمبر 2 درمیانی کان یعنی مڈل ایئر۔ پہلے نمبر 1 پہ ہم نے ایکسٹرنل ایئر بیرونی کان کے بارے میں پڑھا، نمبر 2 پہ ہے درمیانی کان۔ یہ بیرونی کان کے بعد موجود ایک خانہ یعنی چیمبر، بریکٹ میں لکھا ہے چیمبر ہے۔ درمیانی کان کے اندر ایک لائن میں پڑی 3 چھوٹی ہڈیاں موجود ہیں۔ ان متحرک ہڈیوں میں میلیوس میم یہ لام یہ حمزہ سین MULLEUS، اور اس کے بعد اس میں 3 لکھے ہوئے، میں 3 پڑھتی ہوں کہ ان متحرک ہڈیوں میں میلیس، پھر ہے انکس الف نون کاف سین، اور سٹیپس ایس سین ٹے پے سین STAPES سٹیپس شامل ہیں۔ پھر لکھا ہے میلیس ایئر ڈرم کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کے بعد انکس آتی ہے، اور آخر میں سٹیپس ہے کہ جو ایک میمبرین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جسے بیضوی کھڑکی کہتے ہیں۔ یہ بیضوی کھڑکی درمیانی کان کو اندرونی کان سے علیحدہ کرتی ہے۔ درمیانی کان ناک کی کیوٹی کے ساتھ بھی یوسٹیکینٹ یہ واو سین چھوٹیے اور کاف حمزہ یہ نون ٹیوب، یہ اس طرح لکھا ہے اس کے بارے میں جو میں نے ہجے کر دیا آپ کو، ٹیوب کے ذریعے ملا ہوتا ہے، اور یہ نالی ایئر ڈرم کے دونوں طرف ہوا کا دباؤ کنٹرول کرتی ہے۔ اور اب جیم پہ ہے اندرونی کان یعنی انٹرنل ایئر، لکھا ہے اندرونی کان 3 حصوں، ویسٹیبیول واو یہ سین ٹے چھوٹیے بے یہ واو لام، ویسٹیبیول سیمی سرکولر کینالز اور کوکلیا، کاف الف کاف لام یہ الف کوکلیا پر مشتمل ہے۔ پھر لکھا ہے ویسٹیبیول اندرونی کان کے مرکز میں موجود ہے، اس کے پیچھے 3 نصف دائرہ نما نالیاں یعنی سیمی سرکولر کینالز موجود ہیں۔ کوکلیا 3 نالیوں کے ملنے سے بنا ہوتا ہے اور یہ اپنے اوپر لپٹ کر ایک بلدار نالی بناتا ہے۔ آواز کے ریسیپٹرز رے یہ سین پے ٹے رے ریسیپٹر سیلز کا کاکلیا کی درمیانی نالی کے اندر ہوتے ہیں۔ سامعین ان الفاظ کو پڑھنا تھوڑا سا نسبتاً مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب اردو میں لکھے جاتے ہیں تو ان کو پڑھتے ہوئے بہت سی غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عمل سماعت۔ بیرونی کانپنا کاف الف نون کاف الف پے نون الف اور نون پر تشدید ہے، یہ ہم نے پہلے بھی اس کے ہجے کی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ بیرونی کانپنا، اس کو میں کیسے پڑھوں کیونکہ اس کی تھوڑی سی مجھے میری زبان اس پہ لڑکھڑاتی ہے، کہ اپنا آواز کی لہروں کو آڈیٹری کینال کی طرف فوکس کر کے بھیجتا ہے۔ آواز کی لہریں ایئر ڈرم سے ٹکراتی ہیں اور اس میں تھرتھراہٹ پیدا کرتی ہیں۔ ایئر ڈرم سے یہ تھرتھراہٹ درمیانی کان کی ہڈیوں سے ٹکراتی ہے اور میلیس میم یہ لام یہ حمزہ سین انکس اور پھر سٹیپس میں تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ سٹیپس کے بعد یہ تھرتھراہٹ بیضوی ونڈو سے ٹکراتی ہے اور کوکلیا کی فلوئڈ بھری درمیانی نالی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے کوکلیا میں موجود فلوئڈ حرکت میں آتا ہے اور یہ ریسیپٹر سیلز کو تحریک دیتی ہے، اور یہ ریسیپٹر سیلز اب پھر ہجے ہم کرتے ہیں نورام پلس نون رے واو الف میم پے لام سین پیدا کرتے ہیں جو دماغ کی طرف جاتی ہے اور سننے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پیج 342 اب لکھا ہے کان اور جسم کا توازن۔ سیمی سرکولر کینالز اور ویسٹیبیول جسم کا توازن قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سیمی سرکلز کینالز میں اینسی سینسری نروز ہوتی ہیں جو سر کی کسی بھی حرکت کو محسوس کر سکتی ہیں۔ ویسٹیبول واو لام یہ سین چھوٹیے ویسٹیبول جسم کی پوزیشن میں کسی بھی تبدیلی کو معلوم کر لیتا ہے۔ ان دونوں ریسپیریٹرز سے نکلنے والے
میں اس کی ہجے کرتی ہوں. نون یہ واو رے الف نون زے الف مدا ڈال یہ ٹے رے چھوٹی ہے اور نرو آگے نون رے واو کے ذریعے دماغ تک سیریبلم تک پہنچتے ہیں. جی ہاں، ہمارے جسم کا ہر عضو ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اپنی عظمت میں بے مثال ہے. مزید تفصیلات کے لیے کتب مبسوطہ میم بے سین واو توئے ہے مبسوطہ کی طرف رجوع کریں. اور یہاں پر یہ آگے لکھا ہے مترجم. پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے آنکھ. آنکھ ایک آیات الہیہ میں سے ایک عظیم الشان آیت ہے. اسی آنکھ کے ذریعے انسان کی کائنات روشن ہے. وہ اس کے ذریعے اشیاء کو دیکھتا ہے، رنگوں کو پہچان کرتا ہے. ہماری آنکھیں کھوپڑی کے چھوٹے حصوں میں موجود ہوتی ہیں جنہیں آربٹس الف مد آ رے بے ٹے سین آربٹس یا آنکھوں کے خانے یعنی آئی ساکٹس کہتے ہیں. آنکھوں کے پپوٹے یعنی آئی لیڈز ان سے کثافت کو صاف کرتے ہیں اور انہیں پانی کی کمی سے بچاتے ہیں. وہ آنکھوں پر آنسو پھیلاتے ہیں جس میں بیکٹیریل انفیکشنز کے خلاف مادے ہوتے ہیں. پلکیں یعنی آئی لیشز آنکھوں کو ذرات کے داخل ہونے سے بچاتی ہیں. اب ہیڈنگ ہے آنکھ کی ساخت. تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم ابھی آغاز کرنے جا رہے ہیں اور تیار ہو جائیے کہ ہم انگریزی الفاظ کو اردو میں جب ہجے کریں گے تو ذرا سا ہمیں بہت زیادہ چوکس رہ کے کرنا پڑے گا. آئیے، لکھا ہے آنکھ کو 3 بڑی تہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 ہے اسکلیرا سین کاف لام یہ رے الف. نمبر 2 ہے کورائڈ کاف واو رے الف حمزہ ڈال. اور تیسرے نمبر پہ ہے ریٹینا رے یہ ٹے یہ نون الف. آنکھ کی سب سے بیرونی تہ اسکیلر اور کورینا پر مشتمل ہے. اسکیلر اور کاف واو رے یہ نون الف کورینا پر مشتمل ہے. اسکیلر آنکھ کو اس کا زیادہ تر سفید رنگ دیتی ہے. یہ ایک موٹے کنیکٹیو کاف یہ نون کاف ٹے واو کنیکٹیو ٹشو کی بنی ہوتی ہے اور آنکھ کے اندر والے حصوں کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے علاوہ آنکھ کی شکل بھی برقرار رکھتی ہے. پیج 343 سامنے کی طرف اسکیلرا ہوگا الف بھی ہے سین کاف لام یہ رے الف. ایک شفاف کورینا بناتی ہے کاف واو رے یہ نون الف بناتی ہے. کورینا روشنی کی آنکھ کے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے اور روشنی کی شعاؤں کو اس طرح موڑتا بھی ہے کہ وہ فوکس پر آ جائیں. آنکھ کی اندرونی تہ کو رائڈ کہلاتی ہے. آنکھ کی اندرونی تہ کورائڈ کاف واو رے الف حمزہ ڈال کہلاتی ہے. اس میں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اور یہ اندرونی آنکھ کو سیاہ رنگ دیتی ہے. یہ گہرا رنگ آنکھ کے اندر روشنی کی ریفلیکشنز کو بے ترتیب نہیں ہونے دیتا. کورینا کے پیچھے کورائڈ اندر کی جانب مڑی ہوتی ہے. کاف واو رے الف حمزہ ڈال کورائڈ اندر کی جانب مڑی ہوتی ہے اور ایک مسکولر دائرہ بناتی ہے جسے آئرس کہتے ہیں. الف مد آ حمزہ رے سین آئرس کہتے ہیں. آئرس کے مرکز میں ایک گول سوراخ پیوپل پی یہ واو پے لام پیوپل ہے. روشنی کورنیا سے ٹکرانے کے بعد پیوپل سے گزرتی ہے. آئرس کے مسلز پیوپل کے سائز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تیز روشنی میں آئرس کے سرکولر مسلز سکڑ جاتے ہیں اور پیوپل تنگ ہو جاتا ہے. اس طرح دھیمی روشنی میں آئرس کے ریڈیل رے یہ ڈال حمزہ یہ لام ریڈیل مسل سکڑ جاتے ہیں اور پیوپل پھیل جاتا ہے. آئرس کے پیچھے ایک محدب میم ہے دال بے محدب یعنی کنویکس لینز کاف نون واو یہ کاف سین اور لینز لام یہ نون زے ہے کہ جو روشنی کو ریٹینا پر فوکس کرتا ہے. لینز ایک دائرہ نما سسپینسریز سین پے نون سین رے چھوٹی ہے لیگمنٹ سسپینسری لیگمنٹ کی مدد سے آنکھ کے
سین یہ لام یہ حمزہ رے چھوٹی ہے مسلس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. زیادہ فاصلے پر موجود چیز کو دیکھنے کے لیے سیلری مسلس کے سکڑنے سے لینس مزید کنویکس اور گول ہو جاتا ہے. آنکھ کی اندرونی تہہ سینسری ہے اور اسے ریٹنا کہتے ہیں. اس میں روشنی کے لیے حساس سیلز یعنی راڈز رے الف ڈال زے راڈز اور کونز کاف واو نون زے کونز اور ان سے منسلک نیورائز ہوتے ہیں. نون یہ واو رے الف نون زے نیورونز ہے یہ نیورونز ہوتے ہیں. اور لکھا ہے کہ راڈز دھیمی روشنی کے لیے حساس ہیں جبکہ کونز تیز روشنی کے لیے حساس ہیں اور اس لیے مختلف رنگوں میں امتیاز کرتے ہیں. ریٹنا پر دو اہم مقامات یعنی کہ فوویا فے واو واو یہ الف فوویا اور آپٹک ڈسک الف مد آ پے ٹے کاف اور ڈسک ڈال سین کے اور ڈال کے نیچے زیر آپٹک ڈسک ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ فوویا ریٹنا میں لینس کے بالکل مخالف ایک گہرائی ہے اور اس میں کون سیلز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ مقام رنگوں کی شناخت اور تیز نظر یعنی جو شارپنیس ہوتی ہے اس کا ذمہ دار ہے. اور آپٹک ڈسک ریٹنا پر وہ مقام ہے جہاں آپٹک نرو ریٹنا میں داخل ہوتی ہے. اس مقام پر راڈز اور کونز نہیں پائے جاتے ہیں اس لیے اسے بلائنڈ اسپاٹ بے لام الف حمزہ نون ڈال اور اسپاٹ بلائنڈ اسپاٹ بھی کہتے ہیں. پیج 344 آئرس کی وجہ سے آنکھ کی کیوٹی دو خانوں میں تقسیم ہے. اگلا خانہ آئرس اور ریٹنا کے درمیان ہے. اگلے خانے میں ایک صاف فلوئڈ موجود ہے جسے ایکوس ہومر الف یہ کاف واو حمزہ سین اور ہے واو میم رے کہتے ہیں جبکہ پچھلے خانے میں ایک جیلی جیم یہ لام چھوٹی جیلی کی طرح فلوئڈ موجود ہے. فلوئڈ موجود میم واو جیم دال لکھا ہے جسے ویٹریس ہیومر واو یہ ٹیرے سین اور ہے یہ واو میمرے ہیومر کہتے ہیں. یہ آنکھ کی شکل برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور نازک لینس کو بھی ساکت رکھتا ہے. جب روشنی کسی چیز سے ٹکرا کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو یہ کورینا ایکوس ہیومر لینز اور ویٹرس ہیومر سے گزرنے کے دوران منعطف میم نون عین توئف منعطف ہوتی ہے. لینز اس روشنی کو ریٹنا پر فوکس بھی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ریٹنا پر امیج بنتا ہے. راڈز اور کونز آپٹک نرو میں نون رے واو الف میم پے لام سین زے. اب اس کو آپ لوگ پڑھ کے دیکھ لیے. میں کوشش کرتی ہوں. نورامپلز پیدا کرتے ہیں. ان ایمپلس کو دماغ تک پہنچایا جاتا ہے جہاں دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے. راڈز کے اندر ایک پگمنٹ پے گاف میم نون ٹے پایا جاتا ہے جسے روڈوپسن کہتے ہیں. رے واو ڈال واو پے سی نون کہتے ہیں. جب روڈوپسن پر روشنی پڑتی ہے تو نورامپلس نون رے واو الف میم پے لام سین پیدا کرنے کے لیے یہ ٹوٹ جاتا ہے. روشنی کی غیر موجودگی میں روڈوپسن کے ٹوٹے ہوئے پروڈکٹس پھر مل کر روڈوپسن بنا دیتے ہیں. ہمارا جسم وٹامن اے سے روڈوپسن بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وٹامن اے کی کمی سے رات کو ٹھیک دکھائی نہیں دیتا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ کونز کی 3 بڑی اقسام ہیں. جب ان میں سے کوئی ایک قسم ٹھیک سے کام نہ کر رہی ہو تو پھر رنگ کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. ایسا شخص مختلف رنگوں میں پہچان نہیں کر سکتا. ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطالعے میں بہت سا وقت خرچ ہوا ہے لیکن قدرت کا یہ کارخانہ ان تمام مراحل کو آدھے سیکنڈ میں طے کر کے منعکس ہونے والی روشنی کو ہماری آنکھ میں پہنچا دیتا ہے. یعنی آدھے سیکنڈ سے کم وقت میں ہم اپنی مطلوبہ چیز کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر بھووں کا مضبوط ترین چھپر بنایا ہے تاکہ آنکھیں محفوظ رہیں. بھووں کے اوپر پیشانی ہے. یہ سب آنکھوں کی محافظ ہیں. آنکھوں کو آنسو صاف و پاک اور تر رکھتے ہیں. ہم اپنے خالق کی تسبیح کرتے ہیں کہ جس نے آنکھوں جیسی نعمت پیدا کی ہے. اور یہاں پہ آگے بریکٹ میں لکھا ہے مترجم. پھر لکھا ہے جی ہاں یہ وہ بعض اعضاء جس میں انسانی ہیں
کہ جن کا ذکر فرزند رسول علیہ السلام نے کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی خصوصیت اور عمل کو بیان کیا ہے۔ اب ہم آپ علیہ السلام کی اس گفتگو کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مذکورہ اعضاء سے متعلق ہے، وہ درج ذیل ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 345 پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی ناک اس کی آواز کو خوبصورت بنانے میں اس طرح مدد دیتا ہے کہ جس طرح بانسری میں پھونک مارنے سے آواز خوبصورت نکلتی ہے، اسی وجہ سے کلام کی زینت کے لیے ناک کو بنایا گیا ہے۔ نتنوں میں ہوا گزر کر جسم انسانی کے بادشاہ تک پہنچتی ہے، اس تک وہ ہوا پہنچتی ہے جو اسے پسند ہوتی ہے۔ جب بدبو دماغ، اور دماغ کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں بادشاہ، کہ جب بدبو دماغ تک پہنچتی ہے تو وہ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ناک کے نتنوں کو بند کر دے تاکہ اس تک یہ بدبو نہ آئے۔ بادشاہوں کے احوال دو حال سے خالی نہیں ہیں، خالی نہیں ہیں۔ ان کے لیے تخت ہے یا تختہ، ان کے لیے خوشی ہے یا غمی، ثواب ہے یا عقاب، عین قاف الف بے۔ اگر یہ خوش ہیں تو بہت زیادہ خوش، محزون ہیں تو بہت زیادہ محزون۔ ان کا عذاب حزن ہے، ان کا ثواب خوشی و فرحت ہے۔ جس میں انسانی کے بادشاہ کا حزن تلی میں ہے اور خوشی گردوں میں ہے۔ خوشی اور غمی کے آثار دونوں چہرے میں پہنچتے ہیں۔ چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کا بادشاہ خوش ہے یا محزون۔ جسم میں تمام رگیں بادشاہ کی خدمت گزار ہیں۔ جب جسم کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے اور انسان دوائی لیتا ہے تو یہی رگیں دوائی کو بیماری کی جگہ پر لے جاتی ہیں۔ پھر لکھا ہے سلسلِ نبوت نے نطق و بیان کی تشریح فرمائی، یہ ایک عجوبہ کائنات امر ہے۔ کلام جب دہن سے جاری ہوتا ہے تو اس سے معین ہدف سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، اس عجوبہ کائنات سے اس کے خالق کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ فرمان خداوندی ہے سورہ رحمان میں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انورٹڈ کوما کہ خدا جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے اسے بولنا سکھایا، انورٹڈ کوما کلوز۔ وہ رحمان ہے کہ جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ جب انسان بولنا چاہتا ہے تو اس وقت دماغی طاقتیں حرکت میں آتی ہیں، وہ کلام کی تخلیق کر کے اسے وحی کی شکل میں زبان کی طرف بھیجتا ہے۔ پیج 346، زبان اس کی ادائیگی کرتی ہے، یہ ایک حیران کن عمل ہے۔ ماہرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی تخلیق کا بے مثال عجوبہ ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس طرح معصوم امام علیہ السلام نے قلب و دماغ کا ذکر کیا، ان کے ثواب و عقاب کی تشریح کی ہے۔ ان کا ثواب خوشی اور عذاب رنج ہے، ان دونوں کو خوشی و غمی کے اظہار کی جگہ چہرہ ہے، ان دونوں کی خوشی و غمی کے اظہار کی جگہ چہرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوش ہیں یا ناخوش۔ جب دل و دماغ خوش ہوتے ہیں تو چہرہ پھیل جاتا ہے، جب وہ مغموم ہوتے ہیں تو چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حزن کا مقام تلی ہے اور خوشی کا مقام گردے ہیں۔ ان اعضاء سے متاثر ہونے سے جسم متاثر ہوتا ہے۔ جسم کی رگیں بادشاہ اور ان کے عاملوں کے راستے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم انسانی ایک زرخیز زمین کی مثال ہے، جس طرح زمین کو سیراب کر کے اس سے اناج و ثمرات حاصل کیے جاتے ہیں، اسی طرح جسم انسانی کا حال ہے۔ اگر زمین میں زیادہ پانی چھوڑ دیا جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اور اگر اسے پانی کم دیا جائے تو فصلات و باغات کو ہدف تک نہیں پہنچا سکتی۔ جسم انسانی کی نشوونما بالکل زمین کی طرح ہے، اس کی غذا نقطہ اعتدال پر رکھی جاتی ہے۔ اگر اسے خوراک کم دی جائے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ دی جائے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتدال کو اپنانا ضروری ہے۔ اے بادشاہ، اس بات کا خاص خیال رکھو کہ تمہیں کون سی غذا موافق ہے جسے تمہارا معدہ قبول کرے اور تمہارے جسم کو مضبوط رکھے۔ خورد و نوش کے نظام میں اعتدال کو برقرار رکھیں۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ انسانی طبع ان اشیاء کو اپنی غذا بناتا ہے جو انہیں پسند ہوں، اور ہاں تم بھی ان چیزوں کو اپنی غذا بناؤ جو تمہاری طبیعت پسند کرے، لیکن ایک حد تک انہیں غذا بناؤ۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، نہ کم کھاؤ اور نہ زیادہ۔ ابھی طبیعت خوراک چاہتی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو،
اس عمل سے تمہارا معدہ بدن صحیح رہے گا اور اس سے تمہاری عقل مضبوط اور جسم چست اور توانا رہے گی. سوری اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس سے تمہاری عقل مضبوط اور جسم چست اور توانا رہے گا. میں نے پچھلے تھوڑی دیر پہلے جو پڑھا اس میں رہے گی کہہ دیا. اب ہم آ گئے ہیں پیج 347 پر اور یہاں پر ہے ہیڈنگ لکھی ہے کہ توضیح و تشریح. حکیم ربانی نے فرمایا ہے کہ جسم کی صحت و سلامتی کے لیے غذا لینے میں توازن کی ازحد ضرورت ہے. خورد و نوش میں اعتدال کا لحاظ رہے. آپ علیہ السلام نے خورد و نوش کے معاملے میں اسراف سے منع کیا. قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا ہے انورٹڈ کاما کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو انورٹڈ کاما کلوز. اتنا کھایا جائے کہ جسے معدہ ہضم کر سکے. زیادہ کھانے سے جسم میں کولیسٹرول پیدا ہو جاتا ہے جو بدن انسانی کے لیے ایک بڑی آفت ہے. جب انسان بچپن کے دور میں ہوتا ہے تو اس وقت اسے متوازن غذا کی اشد ضرورت ہوتی ہے. عین شباب کے زمانے تک غذا جسم انسانی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ جسم کی تعمیر کا زمانہ ہوتا ہے. ہمیشہ ہر دور حیات میں میانہ روی ضروری ہے. اسراف امراض کو دعوت دیتا ہے. اس طرح حیات جنسیہ میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. معدن علم و حکمت امام علی رضا علیہ السلام نے جسم انسانی کو زرخیز زمین سے نسبت دی ہے. یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے. جب ایک آدمی اپنی زمین کو جھاڑیوں اور جڑی بوٹیوں سے صاف رکھتا ہے اور پھر اسے تیار کرتا ہے, اس میں بیج ڈالتا ہے اور اسے سیراب کرتا ہے تو پھر اس سے توقع سے زیادہ نتائج اخذ کرتا ہے. اگر وہ اسے چھوڑ دے اور اس کا خیال نہ رکھے تو پھر وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اگر اس میں باغ بھی ہو تو وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے. بدن انسانی بھی اسی طرح ہے. اگر اس کا خیال رکھا جائے اور اسے خورد و نوش کی زیادتی سے بچایا جائے تو وہ تندرست رہتا ہے اور انسان اس سے بے پناہ فوائد حاصل کرتا ہے اور وہ ہر میدان میں کامیابیوں کے زینے طے کرتا ہے. امام علیہ السلام نے خورد و نوش کے معاملے میں اسراف سے روکا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے انورٹڈ کاما دسترخوان پر اچھی اور ملذذ غذائیں موجود ہوں, بھوک بھی باقی ہو, کھانے سے ہاتھ روک لینا ضروری ہے انورٹڈ کاما کلوز. یہ حفظان صحت کے اصولوں میں سے ایک سنہری اصول ہے کہ کھانے میں افراط چربی کا سبب ہے جو بیماری ہے اور اس سے درج ذیل بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. نمبر 1 دل کمزور ہو جاتا ہے اور نمبر 2 بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اس طرح دوسرے امراض لاحق ہو جاتے ہیں. تناول طعام کا ذکر اس رسالے کے آخر میں مذکور ہے. اور آئیے پیج 348 پر ہی مزید آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ حکیم ربانی نے فرمایا کاف یہ میم حکیم ربانی نے فرمایا گرمی کے زمانے میں ٹھنڈی اور سردی کے زمانے میں گرم غذائیں کھانی چاہیے. دونوں موسموں میں اشیاء خورد و نوش کے درمیان اعتدال ہے. غذا کھانے کی ابتدا زود ہضم اشیاء سے کرنا چاہیے اور بقدر ضرورت کھانا چاہیے. ایک کھانا کھانے کے بعد دوسرا کھانا 8 گھنٹے گزرنے کے بعد کھانا چاہیے یا شبانہ روز ہر 8 گھنٹے کے فاصلے پر 3 دفعہ کھانا چاہیے. صبح سویرے غذا کا لینا نہایت ضروری ہے. پھر وقت عشاء کھانا کھائیں. پھر جب دن ہو تو اس وقت غذا لینا ضروری ہے جب پہلے کھانے کو 8 گھنٹے گزر گئے ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صبح اور شام کھانا کھاتے تھے. اس لیے ضروری ہے کہ کھانا بقدر ضرورت کھائیں اور نہ کم نہ زیادہ. ابھی بھوک باقی ہو کہ کھانا کھانے سے ہاتھ روک لینا چاہیے. پانی کھانا کھانے کے بعد دیر کے ساتھ پیئیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے توضیح و تشریح. اس کے بارے میں لکھی ہے کہ امام حشتم نے اس مقطع میں غذا کھانے کے آداب کا ذکر کیا ہے کہ کھانا کتنا کھانا چاہیے اور کس موسم میں کون سا کھانا ضروری ہے اور اس کی تفصیل درج ذیل ہے. اب یہاں پہ الف بے جیم اور دال اور زال میں تفصیل بتائیے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. الف ہے امام علیہ السلام نے فرمایا گرمی کے زمانے میں ٹھنڈی غذا اور سردی کے زمانے میں گرم غذا کا استعمال کرنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ثقیل غذا جسم کو نقصان دیتی ہے. ہاں سردی کے موسم میں مرغن غذائیں جسم کو فائدہ دیتی ہیں کیونکہ اس زمانے میں ان چیزوں کی بدن کو ضرورت ہوتی ہے. امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نفوس کی قوت مزاج کے تابع ہے اور مزاج ہوا کے تابع ہے. جیسے ہوا بدلتی ہے ویسے مزاج بدلتے ہیں. علاوہ ازیں مزاجوں کے دیگر تصرفات تغیرات حرکات طبعی سے درست ہوتے رہتے ہیں. حرکات طبعی یہ ہیں ہضم جمع جیم میم الف عین چلنا پھرنا سونا اور آرام کرنا. جسم کی بنیاد مزاجوں پر ہے اور وہ یہ ہیں سودا صفرا
خون اور بلغم. یہ ہم نے الف پڑھ لیا. اب بے لکھا ہے کہ، اور ہم آ گئے پیج 349 پر. بے لکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان اتنا کھائے جتنا وہ اسے ہضم کر سکے، اور اگر وہ زیادہ کھائے گا تو وہ اپنے جسم کو بیمار کر دے گا. جیم لکھا ہے، جیم میں ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ان غذاؤں کو تناول کرنا چاہیے کہ جو زود و ہضم ہوں. ثقیل غذاؤں سے بچنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ غذا اپنی عمر کے مطابق لینی چاہیے. جب عمر زیادہ ہو جائے تو اس وقت خفیف اور ہلکی غذا کھانی چاہیے کہ جس میں گھی کی مقدار کم ہو. جب انسان 50 سال سے متجاوز ہو جاتا ہے تو نمکین اور مرغن غذاؤں کی کثرت اس کی رگوں کو سخت کر دیتی ہیں. دال لکھا ہے، دال پہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان شبانہ روز میں 3 مرتبہ کھانا کھائے. ہر کھانا 8 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے. اس طریقے سے انسانی بدن طاقتور رہتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اور آخری یعنی کہ دال پڑھنے کے بعد زال ہے کہ اس وقت کھانا کھانا چاہیے کہ جب بھوک ہو اور اتنا کہ ابھی بھوک باقی رہے، کھانے سے ہاتھ کھینچ لے. اس عمل میں صحت و سلامتی کا بہت بڑا راز مضمر ہے. تفصیلات اس رسالے کے آخر میں مذکور ہیں. تو یوں سامعین ہم اپنی ریڈنگ کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اس نشست کا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے. پیج 349 پہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ. فی امان اللہ.